बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जनरल कमर जावेद बाजवा इस वक्त अंडर अटैक हैं और उनके ऊपर जो अटैक करने वाले हैं उनको ये मालूम नहीं कि इसका फ़ायदा कोई नहीं होना। और वो अटैक करने वाले कौन हैं, मैं इससे पहले कि आपको बताऊं कि अटैक करने वाले कौन हैं, अगरचे आप वो जानते हैं उन लोगों को, लेकिन मैं कुछ हवाले आपको और देना चाहता हूँ कि कोई था जो इमरान खान साहब का जब सेम पेज था तो वो इमरान खान साहब के ऊपर हमलावर था और मुसलसल 3 साल उनके ऊपर हमलावर था। और उसकी वजह ये बताई जाती है कि उनके वालिद और उनके भाई जो हैं वो उनकी नागहानी मौत जो है उन्होंने उनके जहन के ऊपर बुरी तरह असर किया और वो आउट ऑफ कंट्रोल हुए, वो डिमोरलाइज हो गए, वो सदमे में चले गए और उन्होंने कुछ इस तरह की चीज़ों का सहारा लिया जो इंसानी सेहत के लिए बुरी होती हैं उस सदमे में से निकलने के लिए। लेकिन फिर वो सदमे से आहिस्ता आहिस्ता निकले, लेकिन उनके वालिद और उनके भाई जिस महकमे में थे उस महकमे की हमदर्दी उनको हासिल थी। इस वजह से वो 3 साल जो सेम पेज वाले हुकूमत थी उसके ख़िलाफ़ वो डटे रहे और बिल आखिर उनके जो कह लें कि जो अदारे के मालिक थे उन्होंने उनको बिठाया और रशिया में इमरान खान साहब का जो दौरा था उसके साथ उनको भेज दिया, सुलह सफाई करवाई। और खुदा की करनी ये होती है कि रशिया के दौरे के थोड़े अरसे बाद इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो चली जाती है और उनकी मोहब्बत अलबत्ता इमरान खान साहब से कायम रहती है और वो उस मोहब्बत में अपने वालिद और अपने भाई के जो महकमा था उसके साथ वो उसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं। और खड़े यूँ होते हैं कि यूँ लगता है कि जिस तरह वो उस अदारे को या उस महकमे को खा जाएंगे या उसको ख़त्म कर देंगे। इतनी शदीद तनकीद, लेकिन उनको कुछ नहीं कहा जाता और उनको मार्जिन दिया जाता है, शायद इसलिए एक हल्का फुल्का पर्चा कि यार के मतलब ये कि मतलब अपना बच्चा है। वो कॉलम लिखा था ना सुहेल वड़ैच साहब ने कि अपना बच्चा है, अपना भतीजा है, असद उमर साहब के बारे में उन्होंने लिखा था। तो इसी तरह ये अपना बच्चा है, ये रायत है और इस रायत को कौन इस्तेमाल कर रहा है, एक मीडिया हाउस का मालिक। तो ये तो होगी एक साइड पे बात। कल जो है वो अरशद शरीफ साहब ने एक प्रोग्राम किया है, उसका बड़ा चर्चा है। उस प्रोग्राम को लेके वो टारगेट उन्होंने जो किया है, नाम नहीं लिया, जनरल बाजवा साहब को टारगेट किया है और बड़े शायराना अंदाज में उन्होंने कि वो कौन था कि 9 अप्रैल 2022 को कैदियों की वैगन पहुंचाने का हुक्म किसने दिया, जबकि वज़ीर आज़म तो इमरान खान था। वो कौन था जिसने इमरान खान के वर्करों और उनके जो सपोर्टर्स हैं उनको डी चौक में आने से रोक दिया, हालांकि वज़ीर आज़म तो इमरान खान था। वो कौन था जिसने डॉक्टर रिजवान, शहबाज गिल, शहजाद अकबर आज़म ख़ान के नाम स्टॉप लिस्ट पर डालने का हुक्म दिया, जबकि उस वक़्त कोई वज़ीर आज़म नहीं था। वो कौन था जिसने जो कह लें कि पाकिस्तान के या FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर, FIA के प्रोसिक्यूटर को हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के मुकदमात से रद्दा कर दिया, जबकि इमरान खान वज़ीर आज़म थे, इमरान खान ख़ुद भी कहते हैं। वो कौन था जिसके कहने के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने 7 माह पहले इलेक्शन करवाने से माजूरी का इजहार कर दिया। वो कौन था जिसने पंजाब पुलिस को पंजाब असम्बली में दाखिल होने का हुक्म दिया, जबकि स्पीकर चौधरी परवेज़ अलाई और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार थे। ये सारी बातें जो है ना, इस तरह की और भी बड़ी डिटेल में उन्होंने बातें की हैं। इसका बड़ा अच्छे तरीके से जवाब दिया जा सकता है कि वो कौन था जब ट्रंप जो हैं वो अपने कारकुनों को बुलाकर कैपिटल हिल के ऊपर कब्ज़ा करवा रहे थे और इनकलाब ला रहे थे। और वो कौन था जिसके हुक्म के ऊपर रियासत अमेरिका की जो पूरी की पूरी मशीनरी थी वो उनके कारकुनों को पकड़ रही थी, जबकि उस वक़्त सदर ट्रंप थे। तो ये बचगाना बात है, लेकिन अगर तंज़ ही करना है तो तंज़ करने की फ़हरिस्त बड़ी लंबी है मेरे पास। और अरशद शरीफ सब तब कहाँ पे थे जब 2014 के धरनों के दौरान इंटेलिजेंस जो ब्यूरो के जो हेड थे या ISI के हेड थे ज़हीरुल इस्लाम, वो उस वक़्त के वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा मांग रहे थे। किसके कहने पे मांग रहे थे? और ये उस वक़्त अरशद शरीफ साहब को ने ये पूछा कि वो कौन था। या फिर 25 दिसंबर 2015 को मोदी जब लाहौर आए और 2 जनवरी को पठानकोट में एक वाक़या हो गया, ये किस तरह हो गया, किसके कहने पे हुआ? अरशद शरीफ साहब ने पूछा। जाहिर है कि उस वक़्त या अब भी कोई पूछेगा तो वो गद्दार वतन कहलाएगा। फिर अक्टूबर 2016 में इमरान खान को पनामा
کو لے کر پاکستان کے بڑے شہروں کو جب لاک ڈاؤن کرنے کے لیے احتجاج کرنا شروع کیا تو کس کے حکم کے اوپر 1 نومبر 2016 کو سپریم کورٹ اس معاملے کے اندر چھلانگ مار کے آ گئی؟ کس کے حکم کے اوپر؟ کیا ارشد شریف صاحب کو نہیں پتا؟ کیا ارشد شریف صاحب نے پوچھا کہ وہ کون تھا؟ 6 اکتوبر 2016 کو ڈان میں خبر شائع ہوتی ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی، ڈان لیکس والی، تو وہ کون تھا جس کے حکم کے اوپر جناب وہ ساری انکوائری شروع ہو جاتی ہے؟ یا پھر وہ لیک کس طرح ہوتی ہے؟ یہ کس کے حکم پر ہوا؟ یہ ارشد شریف صاحب کو نہیں پتا۔ وہ کون تھا جس نے 27 اپریل 2017 کو اسٹیٹ بینک اور سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کے سربراہ کو کال کر کے اپنے آپ کو سپریم کورٹ کا رجسٹرار کہا، اور نواز شریف اور ان کے بچوں کے خلاف پاناما کیس پر جو JIT بنی اس میں عامر عزیز کے نام کے اسٹیٹ بینک اور بلال رسول کا نام ECL سے CP جو کے لیے کس نے SECP کے لیے دیے؟ یہ کس کے حکم پر ہو رہے تھے؟ عرفان نعیم منگی کا نام کس نے مانگا تھا؟ اور پھر یہ اقامہ کے اوپر کس کے اوپر سب کچھ ہو رہا تھا؟ تو یہ بڑی باتیں ہیں، بڑی دور تک جائیں گی، وہ واجپئی کے دورہ لاہور تک جائیں گی، اعلان لاہور تک جائیں گی، بھٹو کی پھانسی تک جائیں گی، پتہ نہیں کہاں کہاں جائیں گی۔ اور یہ کہ مطلب یہ 6 جولائی کو جو ہے 25 جولائی 2018 کو پاکستان میں انتخابات ہو رہے ہیں، اور 6 جولائی کو نواز شریف کو ایون فیلڈ کیس میں 10 سال اور مریم کو 7 سال کی سزا ہو رہی ہے۔ کس کے حکم پر ہو رہی تھی؟ بڑی لمبی ڈیٹیل ہے، پاکستان کی ہسٹری بھری پڑی ہے یہ جاننے کے لیے کہ وہ کون تھا، کہ وہ کون ہے، وہ کون تھا، کس کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ چیزیں چل رہی تھی، مطلب وہ کس کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ بنگال میں آپریشن شروع ہوتا ہے، کس کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ حسین شہید سہروردی کو غدار قرار دیا جاتا ہے، کس کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ مطلب تلا گنگ والی سازش کیس چلتا ہے۔ بڑی عجیب و غریب باتیں ہیں، پاکستان کی ہسٹری سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ تو باقی جو ارشد شریف صاحب کو مسائل ہیں نا، وہ 9 اپریل سے آن ورڈ کے، یا کسی کو بھی، ارشد شریف صاحب کو چھوڑیں کسی کو بھی ہو سکتے ہیں، وہ جو مسائل ہیں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان کے دستور کو مان ہی نہیں رہے تھے۔ کیا وہ جو کچھ کر رہے تھے، لنگر آن کر رہے تھے، وہ کیا پاکستان کا دستور اس کی اجازت دیتا ہے؟ اور پاکستان کے دستور کو، پاکستان کی جو مشینری ہے، جو پاکستان کی افسر شاہی ہے، اس نے پاکستان کے دستور کو فالو کرنا ہے۔ اگر وزیر اعظم صاحب اعلان کر دے کہ میں آج سے بادشاہ سلامت ہوں، میرے ہر حکم کے اوپر جو ہے وہ تعمیل ہو، وہ والا نعرے لگیں، تو کیا یہ مانا جا سکتا ہے؟ کیا IG کو وہ کہیں کہ جس طرح عمران خان صاحب کہتے تھے FIA کے ڈائریکٹر کو کہ سپریم کورٹ کے ایک جج قاضی فائز عیسیٰ کو پکڑ کے گرفتار کر لو، کیا جو بشیر میمن صاحب ہیں ان کو یہ حکم مان جاننا چاہیے تھا؟ انہوں نے کس کا، وہ کون تھا، چلے یوں کہہ دیتے ہیں کہ جس کے حکم کے اوپر، وہ کون تھا جس کے کہنے کے اوپر پرویز، کیا نام ہے ان کا، بشیر میمن صاحب نے فائز عیسیٰ صاحب کو گرفتار نہیں کیا تھا؟ بچوں والی باتیں ہیں، شدید بچوں والی باتیں ہیں۔ بیسیکلی ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ کوئی ہے، چلے اب یوں آ جائیں، اس طرح آ جاتے ہیں کہ جو قمر جاوید باجوہ صاحب کو، جاتے ہوئے قمر جاوید باجوہ صاحب کو تھوڑا سا ذلیل کرنا چاہتا ہے، بلکہ بہت زیادہ ان کو رسوا کرنا چاہتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ فائدہ کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ فائدہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے اگلا آرمی چیف تعینات نہیں کرنا پائے نا، نہ وہ لابنگ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کے لیے وہ لابنگ کریں گے بھی کہ اس کو بنا دیں، میں ریکمینڈ کر رہا ہوں، اور یہ اختیار ہوتا ہے کہ آپ جب کسی عہدے سے جا رہے ہوتے ہیں تو اپنی جانشینی کے لیے آپ کو 2-3 نام ریکمینڈ کرتے ہیں فار گڈ فیتھ، کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے یہ جو 3-4 سبارڈینیٹ ہیں، ان میں سے یہ جو 1-2 ہیں یہ زیادہ قابل ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک پریکٹس ہے، لیکن یہ بائنڈنگ نہیں ہے۔ یہ وزیر اعظم کے اوپر یہ ماننا جو ہے وہ لازم نہیں ہے کہ جی آرمی چیف صاحب فلاں کو کہہ گئے تو اسی کو بنانا، یہ مجبوری نہیں ہے۔ تو خبریں اس طرح کی ہیں کہ عمران خان صاحب کے جو بھائی خواہ ہیں، جو ان کے چاہنے والے ہیں، وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو عمران صاحب کی محبت میں رسوا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں اگر سادہ الفاظ استعمال کروں تو۔ اور اب سوال یہ ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟
کیا وہ ایکسٹینشن لینا چاہ رہے ہیں؟ کیا کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ان کو ایکسٹینشن لینے سے روکا جائے؟ کوئی نیچے بیٹھا جو سٹیک ہولڈر ہے یا چیف آف آرمی سٹاف کی دوڑ میں شامل ہے، وہ کسی کو اشارہ دے رہا ہے کہ جناب کہ کہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ ایکسٹینشن لینے کے چکروں میں ہیں، تو کہیں ان کو ایکسٹینشن نہ مل جائے، لہٰذا ان کو بدنام بہت کر دیا جائے، ان کے خلاف جو ہے ماحول کھڑا کر دیا جائے۔ تو پوائنٹ وہ تو ایکسٹینشن نہیں لے رہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں، وہ غالباً جو 12 اپریل کی پریس کانفرنس تھی، اس میں دو ٹوک کہا کہ نہ وہ خواہش مند ہیں اور نہ وہ لیں گے، اگر کوئی آفر ہوگی تو وہ بھی قبول نہیں کریں گے۔ تو یہ تو قصہ، یہ صفحہ پھاڑ دیں آپ کہ وہ ایکسٹینشن لے رہے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ پھر کہیں اس طرح کی بات تو نہیں ہے کہ کوئی بندہ یہ چاہ رہا ہے کہ اتنا پریشرائز کر دیا جائے پورے سسٹم کو کہ کوئی آزادی کے ساتھ فیصلہ نہ کر سکے؟ مطلب مجھے یہ جو چیزیں نا کہ نیچے سے کوئی بندہ چاہ رہا ہے، باہر کے بندہ کوئی چاہ رہا ہے جو سسٹم کے اندر نہیں ہے، کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی طرح کوئی اور بندہ اے پولیٹیکل ہونے کی کوشش نہ کرے، یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے بڑا سمپل سا کہ اس وقت جو قوتیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں، وہ اپنی مرضی کے ساتھ، فری ول کے ساتھ یہ والا کام نہیں کر رہے، یہ باقاعدہ کوئی تگڑم ہے۔ اور وہ تگڑم کون کر رہے ہیں؟ وہ جو اس یعنی سیٹ کے لیے لابنگ کر رہے ہیں، اس سیٹ کے کوئی سٹیک ہولڈر ہیں، اس سیٹ پر خود کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ہیں، ان میں سے کوئی ہے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی چاہ رہا ہو اور وہ یہ آؤٹ سائڈر کوئی ہوگا کہ اگلا چیف آرمی سٹاف جو کوئی بھی آئے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی اے پولیٹیکل پالیسی کو ٹو نہ کرے، کنٹینیو نہ کرے۔ اور مجھے یہ بات سب سے زیادہ لگ رہی ہے کہ جو بھی اگلا جنرل آئے وہ اگر نیوٹرل ہوگا، وہ اگر اے پولیٹیکل ہوگا، تو پھر اس کا فائدہ جو چلنے والی گورنمنٹ ہے اس کو ہوگا، عمران خان صاحب کو اس کا نقصان ہوگا۔ عمران خان صاحب کی کل ملا کے جو سیاست ہے وہ کھڑی ہی اس کے اوپر ہے کہ ان کو اداروں نے بنایا تھا، اداروں نے کھڑا کیا تھا، ادارے ان کو حکومت میں لے کے آئے تھے۔ آر ٹی ایس والا معاملہ جو اس کا بار بار ذکر ہوتا ہے، تو لہٰذا اے پولیٹیکل ایسا جنرل جو پاکستان کی فوج کو غیر سیاسی رکھے، جنرل قمر جاوید باجوہ کی لیگیسی کو کنٹینیو کرے، وہ عمران خان صاحب اور ان کے حواریوں کے بارے میں نہیں ہے۔ تو لہٰذا وہ ماحول اس طرح کا بنانا چاہ رہے ہیں کہ اگلا جو بھی کوئی جنرل آئے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے الٹ چلے، اور وہ اتنا دباؤ ہو پاکستان کی فوج پر اور پاکستان کے نئے آنے والے جنرل کے اوپر کہ اس کے پاس کوئی اور چارہ ہی نہ ہو کہ وہ عمران خان صاحب کو کہے کہ بسم اللہ سر آئیں، آ کے پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالیں، باغ ڈور، اور پاکستان کا بیڑا غرق کریں جس طرح آپ نے پہلے کیا تھا۔ تو یہ تو کام نہیں ہونے والا حضور، کیونکہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ بھی کتنا پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ مطلب زیادتی کھلے آنکھوں دیکھیں گے، ہوتی ہوئی نہیں دیکھیں گے، کوئی نہیں دیکھے گا انٹل انلیس پاکستان کی اکنامک سچویشن جو ہے وہ اس موجودہ کرنٹ سے باہر نہ آ جائے، اور اس کو کم از کم کوئی 8-10 سال چاہیے۔ اب یہ بات آپ طے کر لیں، لکھ لیں، اس طرح نہیں ہو سکتا کہ یہ پاکستان کا جو معاشی صورتحال ہے، جو پاکستان کی جو غربت ہے، پاکستان کی جو زبوں حال اکانومی ہے، وہ 1.5 سال میں ٹھیک ہونے والی نہیں ہے۔ یہ متواتر پالیسیاں لے کے چلنا پڑے گی، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں ان کو نظر آ رہا ہے کہ اس طرح تو کام، نہ ان کی سیاست چلے گی، نہ ان کا، میرا مطلب ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا ان کو کیونکہ ایشوز کے اوپر چلنا ہی نہیں آتا۔ وہ فتنہ فساد اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ زیادہ کھڑی کر کے ہی زیادہ گین کرتے رہیں گے۔ تو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو ٹارگٹ کرنے کا جو مطلب سمجھ آتا ہے وہ صرف ایک ہی آتا ہے کہ اگلا جو بھی چیف آرمی سٹاف جو بھی لگائے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی جو پالیسی ہے، اے پولیٹیکل پالیسی، اس کو کنٹینیو نہ کرے، اور وہ پاکستان کی فوج کو اسی گند میں واپس لے آئے جس گند میں پاکستان کی فوج پچھلے 74 سال سے چل رہی تھی، کہ کبھی اس کے سر کبھی اس کے سر، کبھی وہ والی بات کبھی یہ والی بات، کبھی یہ غلط کبھی وہ غلط، کبھی اس کو پھانسی کبھی وہ والا کامہ، تو کبھی وہ غدار تو کبھی یہ غدار۔
تو اب میرا خیال ہے وہ حالات بدل گئے ہیں. پاکستان کی اکانومی اس طرح کی اجازت نہیں دیتی کہ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ, یا پاکستان کی سیاست میں پاکستان کی فوج کا کوئی کردار ہو. تو یہ مطلب یہ کوئی پاکستان کی خدمت نہیں کر رہے. پاکستان کے اداروں کو میں سمجھتا ہوں کہ نوٹس لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے, یہ پھر بحث بڑی عجیب و غریب ہو جاتی ہے. پاکستان کی گورنمنٹ کو اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے, پاکستان کی سول حکومت کو اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کو محض اس لیے سزا دی جا رہی ہے کہ وہ اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں, اور کوئی ان کو انسٹیگیٹ کر رہا ہے, وہ کامران خان صاحب ہوں, وہ چودھری غلام حسین صاحب ہوں. چودھری غلام حسین صاحب نے کیا وہ خصوص چھیڑ دی ہے کہ جی انہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے خود بتایا, کوئی 4-5 اور جرنیل بھی تھے, کہ $9 ارب کوئی اور کھا گیا ہے. وہ آج وہ کوئی سٹوری بھی چھپی ہوئی ہے انصار عباسی صاحب کی کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں ڈی جی ایس پی آر وہ نگیٹ کر رہی ہیں ان ساری چیزوں کو. تو یہ سول گورنمنٹ کو دیکھنے والے کام ہیں. اور جس طرح ڈی جی ایس پی آر نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ہمیں جب آپ سیاست میں گھسیٹیں گے, طرح طرح کے الزامات میں گھسیٹیں گے, تو پھر ہم تو یہ ہر بندے کو جواب نہیں دے سکتے. یہ اس جو عہد حاضر کی گورنمنٹ ہوتی ہے, جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے, انٹیکٹ گورنمنٹ جو ہوتی ہے, گورنمنٹ انچارج جو ہوتی ہے, یہ اس کا کام ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو وزیر داخلہ صاحب ہیں, وزیر دفاع صاحب ہیں, وزیر اعظم صاحب ہیں, ان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. اور جن کے جو بھی خدشات ہیں وہ پھر کوئی انکوائری ہو, انکوائری بٹھائیں, وہاں پر آ کے کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ وہ کون تھا, وہ جو جانتے ہیں کہ وہ کون تھا, وہ آ کے بتائیں کہ وہ کون تھا, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. اب یہ اس طرح کی باتیں کرنے ہیں تو پھر یہ تو پھر بڑا گند جو ہے 74 سال تک جائے گا. کون نہیں جانتا کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ سے کردار تھا. اب اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم توبہ کر چکے ہیں, ہم نے کوئی کردار ادا نہیں کرنا, پاکستان نے اگر چلنا ہے تو پاکستان کے دستور کے مطابق ہی چلنا ہے, تو یہ کوئی جرم ہے؟ اس کو اپریشیٹ کریں یار. اگر آپ پاکستان کے ہمدرد ہیں, اگر پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں, ایک شخص کی محبت میں آپ اداروں کو بیڑا غرق کر رہے ہیں. یہ چودھری غلام حسین, یہ کامران خان صاحب, یہ ارشد شریف صاحب, یہ باقی جتنے بھی حواری ہیں عمران خان صاحب کے, اور پیچھے بات کیا, پیسہ, مفادات. کسی کو سیٹ نظر آ رہی ہے, کسی کو الیکشن نظر آ رہا ہے, کسی کو ڈالر نظر آ رہے ہیں. تو یہ وطن کے ساتھ کوئی محبت نہیں ہے. یہ پہلے کہاں تھے؟ پاکستان کی فوج کا کردار تو جو سیاسی تھا, جب وہ سیاست میں ملوث تھی, تب کہاں پہ تھے؟ تب تو بڑا اچھا ہو رہا تھا. اب جس کو یہ لیڈر سمجھتے ہیں وہ اس کو انہوں نے غیر سیاسی ہو کے, وہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ وہ سیاست کر سکے, وہ اس قابل ہے ہی نہیں کہ سیاست کر سکے. جائیں دے لیں دھرنا. اب سپریم کورٹ مدد کرے گی تو دھرنا دیں گے, مطلب یہ کیا سیاست ہے؟ تو لہٰذا عمران خان صاحب ایک نااہل آدمی ہیں. ان کی اہلیت جو تھی وہ اداروں کی مرہون منت تھی. جب تک ادارے ان کے ساتھ تھے, جب تک ادارے جو ہیں وہ ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے تھے اپنے مفادات کے لیے, تو تب تک عمران خان صاحب حکومت بھی کر رہے تھے, اور جناب وہ سارا کچھ ٹھیک چل رہا تھا. اور جب وہ اداروں کی حمایت ختم ہوئی, انڈیو فیور جو ہوتی ہے, تو حکومت بھی دھڑام سے جا کے گر پڑی, اور اپوزیشن بھی نہیں ہو رہی, ان سے ایجیٹیشن بھی نہیں ہو رہی. تو پھر وہ لوگ خیال کریں جو عمران خان صاحب کو اپنا لیڈر مان رہے ہیں, کچھ سوچ لیں کہ کس کو مان رہے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کسی لوگوں کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے ہوتے, سازش کے بغیر وہ ان کی روٹی ہضم نہیں ہوتی. عمران خان صاحب وہی ہیں. عمران خان صاحب سیاستدان وغیرہ کچھ نہیں ہے. یہ آنے والے وقت میں آپ کو پتہ چل جائے گا. سیاستدان ہوتے تو سیاست کرتے, وہ تو گھر بیٹھ رہے ہیں کہ بس سپریم کورٹ اگر حکم دیتی ہے کہ جناب کہ آپ آ جائیں, آپ ڈنڈے, کئیاں, مسلے, جو کچھ لے کے آنا ہے, بندوقیں شدوقیں لے آئیں, کوئی نہیں آپ کو روکے گا, تو پھر ہم آ جائیں گے. نہیں تو پھر السلام علیکم. پھر کیا ہے سیاست؟ پھر یہ کیا ہے؟ ایک نااہل شخص کی نااہلی کا اعلان. اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ وہ کون تھا؟ بھائی وہ کون تھا؟ وہ دستور تھا. وہ دستور تھا جو لوگوں کو ڈکٹیٹ کر رہا تھا. نہیں سمجھ آئے گی, ان کو سمجھ نہیں آنی. اور جب عمران خان صاحب کی سیاست جو ہے وہ منہ کے بل جا کے گر چکی ہے, اور جب عمران خان صاحب فارغ ہو چکے ہیں, جب ان کو پتہ چلے گا تب تک بڑی دیر ہو چکی ہوگی. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.